अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 10 एपिसोड। बहुत ही प्यारी है। जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अफ्तारी पर आहुन और हिजर पहुंचे तो साहिल ने ही दोनों को खुशामदीद कहे डाइनिंग हॉल तक पहुंचाया, जहां पूरी टेबल पहले ही सजी थी। वैसे ही आहुन इसे लाया ही ठीक 5 मिनट पहले था। मुझे साहिल शमशेर कहते हैं, कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलकर। हिजर की नज़रें बस अपने टारगेट पॉइंट पर थीं। साहिल के सवाल पर वो फ़ौरन मुस्कराया। मुझे भी। मैं फिट फाइन शाइन। तुम लोगों के घर की लेडीज नज़र नहीं आ रही? हिजर का सवाल ना तो आहोन को पसंद आया ना साहिल को। अलबत्ता रूहान और करमदाद बावर्ची खाने की तरफ जाकर कुछ मजीद बाकी रहते लवाजमात लेने गए थे। आपको क्या करना है लेडीज से मिलकर? मर्द मर्दों के बीच ही अच्छे लगते हैं ना। साहिल की हाजिर जवाबी पर आहोन ने इसे शाबाश देती नज़रों से सराहा। हाँ, लेकिन फिर भी हेलो हाय तो बनती है। पता तो चले आज हम ये जो मज़े मज़े के पकवान खाने वाले हैं ये किन के हाथों का कमाल है। हिजर की डिटाई अरूज पर पहुंची। हिजर बाज आ जा। आहोन ने उसके शूज पर शूज मारते जबरन सरगोशी की। साहिल ने सुनी नहीं पर समझ गया था कि मास्टर का यार ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल है। एक्चुअली मैं तुम लोगों की अबीर चौधरी के साथ पढ़ता आया हूँ। आई मीन ओल्ड फ्रेंड। तो भाई मुझे तो मिलना है उससे। बुला कर लाओ यार। क्या तुम मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे हो? हेजर यकीनन यहाँ से निकलते ही आहोन के हाथों मरने वाला था। साहिल इससे पहले जवाब देता अबीर को आता देखे अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। ऐसा कौन सा ओल्ड फ्रेंड आया है मेरा? ज़रा चेहरा दिखाइएगा मिस्टर। अबीर ने डाइनिंग हॉल आते एक नज़र आहोन पर डाली और फिर इस मौसूफ को मुखातिब किया, जो फ़ौरन से राजहंसी गर्दन घुमाए साथ ही हंसता हुआ उठकर अबीर चौधरी के मुकाबले आ रुका। आहोन ने गुस्से से मुट्ठी जकड़ी थी। ओह, तो तुम तो बिल्कुल बदल गई हिटलर। अबीर ने से लम्हा लगाते पहचाना। तुम नहीं बदले, तब भी ढीठ थे और आज भी हो। बाय द वे, तुम्हारी हिम्मत को दाद देती हूँ कि तुम मेरे घर पहुँच गए, और थोड़ी दाद आप भी लीजिए खून जिब्राइल ऐसे दोस्त पर। अबीर के स्पॉट अंदाज पर करमदाद भी बाहर पहुँचे तो माहौल काफ़ी संजीदा देखते खुद भी करीब चले आए। मैंने सोचा था तुम अपने किए पर शर्मिंदा होगी, पर तुम एक्स्ट्रा नकचड़ी हो गई हो। और प्लीज़ आहोन पर चढ़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं। ये ना मेरे जैसा लफंगा है ना मेरी तरह डीठ। हिजर के लहजे में जीभ घुली अजियत पर करमदाद ने आगे बढ़कर उसका शाना थपका। जो भी मामला था फ़िलहाल समेटो मेरे बच्चों, ये लड़ने का वक्त नहीं है। जाओ अबीर अंदर, मेहमान है ये। जो भी तनाज़ा है वो फिर किसी वक्त के लिए रख दो। चचा जान बीच में पड़ गए, वरना अबीर का मूड सख्त बिगड़ गया था और हिजर से ज़्यादा वो आहोन पर तपी थी, जो बेचारा खामखा ही बीच में पिसा हुआ था। आइंदा के बाद ऐसे मेहमान आप अपने तक रखिएगा हुन जिब्राइल। अबीर ने गुस्से से कहे कदम वापस मोड़े। तभी अंदर से बाहर झांकती सज्जल भी जिसके लेने अंदर रह जाती खजूर की प्लेट देने बाहर आई। तो साहिल ने जिस तरह से देखा सज्जल को लगा दिल काम गया। ऊपर से हिजर जिसका मूड बिगड़ चुका था। सज्जल को जैसे ताड़ रहा था, ना आहोन से बर्दाश्त हुआ ना साहिल से। क्या ये मुझे दें? थैंक यू। हिजर ने जल्दी से सजल के हाथ से प्लेट उचकी और वो जो बाहर तो बड़े शौक से आई थी, बाबा और साहिल की नाराज नज़रों की ताप न रखते जबर की स्माइल फेंक के फ़ौरन वापस अंदर दौड़ी। आपकी अबीर ने जो बेइज्जती करके मूड बिगाड़ा, मेरा ठीक हो गया। चले हम बैठते हैं, हिजर ने कमीनगी से कहते जगह संभाली, जबकि खाने के बीच आहोन ने बहुत मुश्किल से अपने ताप पर काबू रखा। दोनों को रुखसत करे करमदाद भी मस्जिद निकले। अलबत्ता साहिल सीधा बावर्ची रूम पहुंचा, जहां सब खवातीन की नमाज पढ़ने के लिए जाने के बावजूद सजल अभी तक वहीं चौड़ी होकर बैठी रील्स देखने के साथ फ्रूट चाट ठूस रही थी। तुम्हें कहा था सजल बाहर मत आना। साहिल के सर पर आकर रुकने पर सजल ने फ़ोन से नज़र हटाकर सर उठाया, जो सुर्ख बबूल चेहरा लिए सालिम निकल जाती नज़रों से देख रहा था। मैं तो खजूर की प्लेट रखने आई थी, गले थोड़ी मिली हूँ जाकर सबके। सजल के जवाब ने साहिल को जबड़े बेंच लेने पर उकसाया। तुम इंतहाई बदतमीज़ हो समझी। बहुत मुश्किल से वो हाथ उठने से रोकता, बस यही कहकर चला गया, जबकि सजल ने मुंह फुलाते से जाते देखा। बदतमीज़ी कौन सी करती अब? एक तो इनका बस चले मुझे घर में भी बुर्का पहना दे। नाराज़ होते हैं तो हो जाए। मैंने सर भी नापा हुआ था और किसी से बात भी नहीं की। प्लेट ही तो रखने गई थी। हाँ, आए बड़े। सजल ने कोफत से बड़बड़ाते वापस अपनी तवज्जो फ़ोन पर मरकूज़ की। अलबत्ता साहिल की नाराज़गी किस कदर भयानक होने वाली है ये सजल के अभी वहमो गुमान में भी ना था। मर गई है तेरी गैरत। तू किस किस्म का आदमी है हिजर? तुझे कहा था वो आम लड़की नहीं है, फिर भी मुंह मारी कर रहा था। खुदा के लिए दफ़ा हो जा। क्यों मुझे जलील करवाने पर तुल गया है? आहोन ने मगरिब तक की नमाज तक बर्दाश्त किया, मगर मस्जिद से निकलते ही हिजर को आड़े हाथों लिया। मुझे वो दिला या उसकी दूसरी कज़न बहन, बस तभी जिद टूटेगी मेरी। आहोन यार, वो जुटलाने वाली चीज़ नहीं। आज की मुलाकात तो मेरे गुस्से को जुनून बना गई है। तूने देखी थी उसकी शेरनी जैसी ग्रे आंखें?
یار مجھے سیٹ کرا دے، میں پھر فلیٹ ہو گیا، کم بخت دل میں کھبی ہوئی جو ہے۔ اب کی بار تو صدمہ آہون کو ہوا۔ ہجر کی ایک بار پھر شکل زہر لگی اور تبھی سے گریبان سے پکڑ بھی لیا۔ نہیں ملے گی وہ تجھے، نہ اس کی بہن، وہ ساحل جو ہے نا وہ تیرے ٹکڑے کر دے گا اگر تو نے اس کی منگیتر پر بری نظر ڈالی، جبکہ ابیر تجھے منہ لگائے گی، یہ بس تیری حسرت رہنی ہے۔ ہجر مجھے مجبور مت کر کے میں تیرا سر کھول دوں، اگر تو میرا واحد دوست نہ ہوتا تو قتل ہو چکا ہوتا۔ آہون اپنی کیفیت کے ہاتھوں سلگ رہا تھا، اوپر سے ہجر کی باتیں اور لہو گرما رہی تھی۔ یار آہون میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا، ابیر دلا دے، قسم کھاتا ہوں ہر برا کام چھوڑ دوں گا، ساری گرل فرینڈ سے بریک اپ کر دوں گا، پر میرا دل ابیر پر سالوں سے اٹکا ہے۔ میں مانتا ہوں میں بیچ میں اس کے ذلیل کرنے پر نفرت کرنے لگا تھا، پر یار آج کا سامنا سب بھلا گیا، تیری تو وہاں بہت عزت ہے۔ ہجر نے باقاعدہ اس کی منت سماجت شروع کی۔ بہت عزت تھی جسے تو کچرا کرایا ہے حبیس، ابیر تجھے نہیں ملے گی، کیونکہ آہون نے سے پرے دھکیلتے منہ پھیرا۔ وہ کہتے کہتے رکا، جیسے زبان بھی میں ابھی تاب نہ تھی اس لڑکی کو اپنا کہنے کی، کیونکہ کیا ویر ہے۔ وہ آہون کو پکڑ کر اپنے سامنے کھینچ گیا۔ ابیر اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، اور اس میں ہلنے کی بھی سخت نہ بچی، کیونکہ وہ میری ہے۔ بجلی سی اچانک ہجر اور ابیر پر گری۔ آہون خود یہ بولنے کے بعد عجیب پتھرا چکا تھا۔ واٹ، تیری کیسے ہو گئی؟ تو اسے نہ جانتا ہے نہ کچھ، ہفتہ 10 دن ہوئے تجھے اس سے ملے ہوئے، پھر تو کیسے اسے اپنا کہہ سکتا ہے؟ میں جو اس کے ہاتھوں سالوں بے عزت ہوا، ذلیل ہوا، اس کے ہاتھوں پاپا سے ڈانٹ اور مار کھائی، میری کچھ نہیں، اور تو نہ جان پہچان اور کہہ رہا ہے کہ میری ہے۔ ہجر کے جھنجھوڑنے پر آہون نے ہوش سا تھامتے سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ امی اور بابا کل سے میرے لیے مانگنے آ رہے ہیں، میری نہیں یہ ان کی خوشی ہے، میرے لیے تو یقیناً ٹارچر ہے۔ بابا اور کرم داد انکل کی دوستی ہے نا، تو دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے والا سین۔ سو میں بے غیرت نہیں ہوں تجھے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنے دوں جس کو میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس لیے اسے بھول جا۔ آہون نے فوراً اسے خود کو سنبھالا، پر اب ابیر چودھری کی گرے آنکھوں میں سبکی کی نمی اتر آئی تھی۔ وہ آہون کے بے اختیار بڑبڑائے جملے سے جتنی ہوش ہوئی تھی، اس کے اگلے دی صفائی پر اتنی تکلیف سے بھر گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تو نے بنک بھی لگنے نہیں دی، بے وفا انسان۔ اب تیری سزا ہے، مجھے وہ دوسری پرووائڈ کر، اس ساحل کی ایسی کی تیسی۔ جا یار، میری معشوقہ پر قبضہ کرتے شرم تو نہ آئی تجھے؟ مر جائے گا، مت شادی کرنا، اس سے بتا رہا ہوں۔ ہجر کا دکھ لمحے میں ہوا ہوا، مگر وہ جو آخری جملہ کہہ کر گیا، اس پر آہون نے اسے حویلی کی طرف جاتے دیکھ کر زیر لب حرافات بکے۔ ابیر واپس روم میں آئی اور اداس سی میٹرس پر بیٹھی، گرے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنی اداس کے منظر تک بدحواس ہونے لگے۔ مجبوراً تمہارے گلے نہیں پڑوں گی آہون، کل ہی انکار کر کے تمہیں تمہارے امی بابا کے دیے ابیر نامی ٹارچر سے نجات دوں گی۔ ضروری نہیں ہر دوستی رشتہ داری میں بدلے۔ ہاں، جیسا دوست ویسا خود، ہارٹ لیس، خود غرض، بدتمیز۔ بہت دل دکھا تھا اس کا، خود سے جب ٹارچر کا حوالہ جڑا۔ وہ بہت سو کو ٹارچر دے چکی تھی، پر پتہ نہیں آہون کے منہ سے سن کر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اگلا دن اترا تو سحری پر کافی خاموشی تھی۔ آج ابیر بھی نہ کسی کو ڈانٹ رہی تھی نہ ٹوک رہی تھی، حالانکہ سجل اور روحان کی مسلسل بک بک جاری تھی۔ ساحل بھی چپ تھا، کرم داد اور حاجرہ بات کر رہے تھے، جبکہ بوا بھی ساتھ دے رہی تھی۔ ابیر اور ساحل کی چپ بہت بھیانک تھی۔ آج میرے بچے چپ کیوں ہیں؟ کرم داد نے آخر پوچھ ہی لیا۔ چچا جان، کیا آہون جبرائیل کے پیرنٹس آج رشتہ میرا لینے آ رہے ہیں؟ ابیر کے سوال پر ہر کوئی تھم سا گیا، سوائے سجل اور روحان کے، جن کے یہ سن کر دانت باہر آ گرے تھے۔ ہاں پتر، تجھے کس نے بتایا؟ کرم داد ہکلا سا گئے۔ افطاری پر آئیں سو بسم اللہ، لیکن جیسے ہی رشتے کی بات کریں آپ کہہ دیجیے گا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ابھی اور نہ آگے جا کر کبھی۔ وہ آپ کے دوست احباب ہیں تو میں خود بول کر ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ویسے بھی آج افطاری پر موجود نہیں ہوں گی، مجھے جمیل بھائی اور مناہل نے انوائٹ کیا ہے اور میں منع نہیں کر سکی، میری سحری ہو گئی۔ ابیر نے کمزور لہجے کو بار بار یکجا کرتے بنا کسی کو دیکھے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس کے فیصلے نے کرم داد کے چہرے سے رنگ و رونق چھین لی۔ حاجرہ کا دل بھرایا، بوا اب دیدہ ہوئی، ساحل پریشان اور سجل روحان گمسم سے اداس۔ وہ سب خاموشی سے سحری کرنے لگے، جبکہ ابیر کمرے میں آتے ہی ڈور بند کرے اپنے فون تک پہنچی۔ مناہل کا نمبر اس کے پاس سیو تھا۔ پہلی بیل پر ہی مناہل نے ابیر کی کال ریسیو کی۔ جی ابیر باجی، مناہل کی نرم سی آواز آئی۔ آج میں تمہارے اور جمیل بھائی کے ساتھ افطاری کر سکتی ہوں؟ کچھ باتیں بھی کر لیں گے؟ مناہل کے تو چہرے پر یہ سنے بہار آ گئی۔ سب بسم اللہ باجی، آپ ہمارے غریب خانے آئیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی ہے۔ جی آیا نو، بابا کو بتاؤں گی تو وہ بڑے خوش ہوں گے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ مناہل کی خوشی دیکھتے ابیر بھی دھیما سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے منو، ملتی ہوں۔
ابیر نے کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ خود واپس کھڑکی تک گئی۔ پردہ ہٹایا تو چھوٹی حویلی کا لان سنسان پڑا تھا۔ ابیر کی آنکھوں میں دفعتاً نمی اتری، پھر اس کی آنکھیں کناروں تک بھرے بہہ گئیں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں مدت بعد رو پڑی ہے، لیکن یہ طے تھا کہ مدت بعد کسی تکلیف نے اس کے مضبوط دل کو کچلا تھا۔ پورا دن ہزر سویا رہا اور پھر جب جاگا تو گاؤں گھومنے نکلا تو پہلا سٹے اسکول تھا۔ آہون نے بھی چاروں ناچار برداشت کیا اور روحان کو اس کے ساتھ لگایا کہ اسے گاؤں گھمائے۔ رات سے اگلی شام ہونے کو آئی تھی پر ساحل کی سجل سے دوبارہ بات نہ کی۔ 4 بجے جب سب افطاری کی تیاریوں میں لگے تھے تو سجل بھی مزید ساحل کی ناراضگی برداشت نہ کرے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ اپنی کتابیں کھولے ساتھ لیپ ٹاپ پر بھی کچھ کام کر رہا تھا جب سجل نے ڈور ناک کرتے ہی بنا اجازت ملتے قدم اندر روم میں رکھے۔ سارا دن ہو گیا آپ نے مجھ سے بات نہیں کی ساحل۔ سجل نے اس کے سامنے ہی میٹس پر ذرا ٹکے گلو گیر سا لہجہ اختیار کیا جو فی الحال پگھلنے کے ذرا موڈ میں نہ تھا۔ ساحل میں دوبارہ نہیں کروں گی، میں نہ دراصل باہر چسکے لینے گئی تھی کہ سنوں کون سی بات پر آپ بھڑک رہی ہیں تاکہ پھر ان کو تنگ کر سکوں۔ قسم لے لے میں نے تو اس آدمی کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ساحل خاموشی سے اسے سن رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ سجل کی سرگوشیوں میں نمی گلی تھی۔ وہ بے وقوف تھی، نکمی تھی، لیکن بے وفا نہیں تھی۔ جاؤ جا کر سب کی ہیلپ کرواؤ، یہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وہ چپ توڑ کر سجل کا دل بھی اپنے الفاظ سے توڑ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اور نزدیک بیٹھی تو ساحل کو اس اتنے پاس آنے پر دیکھنا پڑا جہاں آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو بے قرار دیکھ کر ساحل کا دل ان آنکھوں پر مر جانے کا کیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ نہیں کروں گی، مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ سجل کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ ساحل کو اگنور کرنے کا کرب تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، ساحل نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظر چراتے سے جانے کو کہا، پر سجل نے اس کا لیپ ٹاپ پر چلتا ہاتھ مٹھی میں دبوچا۔ جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو میں نے کہا چھوڑو، جانے دو، ہونے دو، لیکن جب آپ نے مجھے پورا دن نہیں دیکھا تو میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ دوبارہ تو نہیں ہوں گے اور آپ پکے والے راضی ہوں تبھی جاؤں گی، ورنہ آپ کو بالکل پڑھنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کی ملائم سے ہاتھ کی مضبوط پکڑ پر حیران ہوا، ساتھ ہی ان پھول کی پتیوں سے ملائم ہونٹوں سے بکھرتے الفاظ الگ ہی سرور دے گئے۔ وہ ایک دم مدہوش ہو گیا تھا اس کے قریب۔ پڑھوں گا نہیں تو سائنٹسٹ کیسے بنوں گا، اور سائنٹسٹ نہ بنا تو تمہارے نخرے کیسے اٹھاؤں گا؟ وہ بھی سارا غصہ چھوڑے پیار سے بولا۔ اس کی ٹون سے سجل کو سکون ملا جو راضی ہو گئی تھی۔ میں نا 1-2 کام کر دوں گی آپ کا شادی کے بعد، چھوٹا سا، اب اس سے زیادہ آپ کو منانے کے لیے قربانی نہیں دے سکتی، پلیز مان جائیں۔ سجل کے معصومانہ سے اصرار پر ساحل کی ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ مان گیا، اب جاؤ، ساحل نے اسے نرمی سے کہا۔ وہ گال پھلا گئی۔ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کے پاس بیٹھ کر، تو بیٹھنے دینا۔ وہ روحان سی ہوئی، ابھی نہ محرم ہوں تمہارا سجل۔ اس کے جذبات کی قدر میں بہت اہم بات جتا گیا تو سجل بھی تھوڑی افسردہ ہوئی۔ مطلب آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی مجھے محرم بننا پڑے گا؟ سجل کے سوال میں بے پناہ پیار اور تجسس تھا۔ یس، بن جانا محرم جلدی سے۔ ساحل کی سرگوشی میں خمار نہیں، بس نرم سی شرارت تھی۔ سجل کی کال شرم سے دہکے۔ میں کیسے بن جاؤں؟ گھر والے بنائیں گے تو بنوں گی نا۔ خیر مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس، ویسے بھی جا رہی ہوں۔ فوراً سے گھبرا کر اٹھتے وہ جانے لگی جب ساحل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے جکڑا۔ اب گناہ نہیں ہو رہا نامحرم کا ہاتھ پکڑ کر؟ سجل فوراً سے پلٹ کر گھوری، تبھی ساحل نے اس کا ہاتھ آزاد کر دیا۔ ابھی تمہیں دیکھنا بھی گناہ ہے سجل، اور میں اپنی ہی محبت کو دیکھ کر جب گناہ گار ہوتا ہوں تو اندر سے مرسا جاتا ہوں۔ ول یو میری می؟ وہ اس کے جملوں پر تھم ہی تو گئی۔ ممی مطلب شادی؟ وہ کلاس ہی گئی۔ تم نہیں چاہتی سجل؟ ساحل کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ بہت جلدی ہے نا، ابھی آپ ہاف میرج کر لینا، وہ جیسے میری فرینڈ کی بھی ہوئی، اونلی نکاح منقوہین والا رشتہ۔ سجل نے فوراً سے ہچکچاتے بتایا۔ مطلب تم اس پر راضی ہو؟ ساحل صدمے کے سنگ بڑبڑایا۔ جی، کیونکہ مجھے آپ کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنی ہے بنا گناہ گار ہوئے۔ بائے۔ حجاب آلود چہرہ لیے وہ کہتے ہی بھاگ گئی، لیکن ساحل کی روم میں الفت و راحت کے پھول ضرور کھلا گئی۔ خیر سے افطاری پر مہر فاطمہ اور حشام صاحب کی آمد نے بڑی حویلی کی رونق دوبالا کی۔ ابیر کی غیر موجودگی کو پہلے تو نہیں لیکن کچھ دیر میں سب نے محسوس کیا۔ آہون کو بابا نے افطاری کے بعد میسج کر کے ساری صورتحال بتائی کہ نہ ابیر گھر موجود ہے، نہ اس نے آہون کے رشتے کی رضامندی دی۔ ہاں، ابھی کرمدار چودھری نے کھل کر نہ نہیں کی تھی، پر مہر اور حشام حاجرہ بوا اور کرمداد کی اداسی سے سمجھ چکے تھے کہ ابیر نے انکار کر دیا ہے۔ آہون نے پہلی فرصت میں طفیل سے جمیل صاحب کے گھر کا پتہ لیا اور اس سے انکار کا حساب لینے نکل پڑا۔
ابیر کے افطاری پر آنے کی بدولت مناہل نے بہت اہتمام کیا تھا۔ ابیر کو ان دو کے ساتھ کچھ وقت باتیں کر کے اچھا لگا۔ دوسرا، ابیر نے مناہل کے دل سے رشتہ ٹوٹنے کا قبل از وقت ہی دکھ مٹایا، اور ابیر کو ہمیشہ ایسی بہادر لڑکیاں ہی پسند تھیں جو کسی پر انحصار کرنے کے بجائے اپنا سہارا خود بنے۔ مغرب ابیر نے وہیں پڑھی اور پھر دونوں سے اجازت لیے جیسے ہی شال سے خود کو کور کرتی باہر نکلی، آہون کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ آج کے دن میں اس کی آہون سے تیسری ملاقات تھی۔ اوہ دیکھے تو مجھے پک اپ کرنے کون آیا؟ کیا میرے ڈرائیور کی بھی پارٹ ٹائم نوکری کر لی؟ اس وقت وہ ہرگز اچھے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی ابیر کا گھر سے باہر نکلتے ہی کیا جاتا مذاق تلموں لگا سر پر بجھا۔ رشتے سے انکار کی وجہ؟ آہون جبرائیل نے اسپاٹ انداز میں بیچ کا فاصلہ سمیٹا۔ آپ کو ٹارچر سے بچانے کی ادنا کوشش؟ وہ بہت ہی کول لگی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی تکلیف نہ ملی۔ مطلب تم نے میری اور حضر کی باتیں سنی؟ کھڑکی پر کھڑے ہو کر تم بس یہی کرتی ہو؟ آہون نے تب اٹھتے بگڑے لہجے پر قابو پاتے استفسار کیا تو بیر بے رنگ سے ہنسی۔ اب کھڑکی ہے تو اس کا کوئی تو فائدہ اٹھاؤں گی۔ خیر یہ ایک فلاپ سی ریونج سٹوری تھی جو میں نے شروع ہوتے ہی ختم کر دی۔ وہ اس سے پہلے اس سے زیادہ کچھ کہنا نہ چاہتی تھی، تبھی پاس سے گزر کر آگے بڑھی۔ آہون نے گردن گھمائی اور اس کی ہم قدم ہوا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے پر رک گئی کیونکہ ابیر کی پیروں تلے آہون کا سایہ آ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ بہت روشن تھی۔ بابا اور کرم داد انکل کی دوستی کے بارے نہیں سوچا آپ نے؟ ختم بھی ہو سکتی ہے آپ کے انکار پر۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے انکار کو اس تک لوٹانا چاہتا تھا، پر ابیر ایسے انکار کرتی ہی نہیں تھی جو کبھی قرار بن سکتے ہوں۔ یا تم کہہ لیں یا آپ یہ عجیب کنفیوز کیوں کرتے ہیں؟ ابیر بگڑ کر اسے کوری۔ لائک یو، تم نے بھی تو دھوپ چھاؤں کا عالم بنا رکھا ہے۔ وہ بھی فوراً حساب چکا گیا۔ اوکے میں آپ کو آپ کہوں گی اور آپ مجھے تم۔ ابیر نے حتمی فیصلہ سنایا۔ چل کر میرے رشتے کے لیے ہاں کرو، وہ حکم دے رہا تھا۔ ابیر پھر چلتی ہوئی رک کر اس کے پیروں تلے آتے ہوئے سائے سے ہٹ کر سامنے ہوئی۔ یہ بات یہیں ختم مسٹر آہون جبرائیل۔ جس تعلق کی ابتدا ہی تکلیف ہو وہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔ وہ پھر سے آگے بڑھی تو اس بار وہ اس کے سامنے جم گیا۔ مطلب تمہیں تکلیف ہوئی؟ کیوں؟ وہ گہری نظریں رکھتا تھا، ابیر کی گرے آنکھوں میں گڑ رہی تھی۔ نامحرم سے اتنی پرسنل ٹاک نہیں کرتے، اور آپ کو کیوں لگا کہ میں راہ چلتے سے اپنے دکھ شیئر کروں گی؟ وہ مقابل کو سلگا ہی تو گئی۔ فائن، جاؤ۔ وہ برا منا گیا کیونکہ وہ راہ چلتے ہونے پر راضی نہیں تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی اور پھر ابیر کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹ گئی۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ایک اچھی لڑکی ہے میری نظر میں، کہیں تو ریفر کروں؟ ابیر کے سوال نے آہون کو عجیب سا ڈنگ لیا۔ شٹ اپ، وہ گڑ جا۔ ابیر وہیں تھم گئی۔ بدتمیز آدمی، ایسے برستے رہے تو کسی نے منہ نہیں لگانا۔ ابیر کو ایک دم ہی غضب چڑھا۔ اگر تم نے ہاں نہ کی، وہ اس کی بات فوراً کاٹ گئی، تو کیا کریں گے آپ آہون جبرائیل؟ وہ پھر ضد پر اتری۔ کسی بری لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ وہ بھی ضد میں آیا ہوا اس کی جان کو آ رہا تھا۔ میں حضر کو سوچ رہی تھی، بیچارہ بہت ذلیل ہوا تو اسے اس کے صبر کا پھل ملنا چاہیے، ورنہ آپ کا وہ بے ایمان دوست سجل پر نظریں گاڑ لے گا جو ساحل برداشت نہیں کرے گا۔ اب بری لڑکی سے شادی کریں، میں برے آدمی سے۔ انجوائے۔ وہ آہون کو روح تک جھلساتی مسکرا بھی رہی تھی اور اس شخص کا بس نہ چلا خون پی لے۔ ابیر، وہ پھر گھر آیا۔ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی آہون کے سینے کے پار تیر سی گڑی۔ ڈونٹ ڈو دس اگین۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر سا غصہ بھرے وہاں سے اس بار بہت تیزی سے غائب ہونے کو گئی اور آہون جبرائیل پر عجیب بے بسی سے اتر گئی۔ جاری ہے تو کیسی لگی قسط؟ 10 ایپیسوڈ ہو گئی، ناول ہاف ہو چکا ہے، ہاف رہ گیا ہے، 10 ایپیسوڈ مزید رہ گئی ہیں، تو بیسٹ سین آف ڈائلاگ ضرور بتائیں کون سا لگا اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اب ہم ایپیسوڈ 11 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔